बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 26 मार्च है। अब से चंद घंटे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को एक जवाबी ख़त लिखा है। सदर अलवी ने 24 मार्च को ख़त लिखा था। ये उस ख़त का जवाब है। इस वीडियो में ज़रा जायज़ा लेंगे कि इस ख़त में क्या कुछ मौजूद है। 5 सफ़ात और 7 नुकात पर मुश्तमिल इस ख़त में 7 सफ़ेद झूठ बोले गए हैं, जबकि 4 कड़वे सच भी हैं। इसके हवाले से आपके सामने तफसील रखूँगा। आपको याद होगा कि जो सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा था उसमें बुनियादी तौर पर सदर अलवी ने पाकिस्तान में हालिया दिनों में ख़ास तौर पर शहबाज हुकूमत के दौर में जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई थी, उनको पॉइंट आउट किया था। इलेक्शंस के इनकाद के हवाले से बात की थी कि उसमें हुकूमत को क्या किरदार अदा करना चाहिए और सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर, आइनी और कानूनी मामलात पर किस किस्म की मशावरत होनी चाहिए। अब ये उसका जवाबी ख़त है। वो अगर ख़त सदर अलवी का उसकी बात की जाए तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड था। अब उसके जवाब में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुस्सा दिखाया है, काश वो ये गुस्सा इससे चंद रोज़ पहले, मैं आपके सामने एक वाक़या रखूँगा उसके ऊपर भी दिखाते हैं। ये जो गैरत जागती है ये बड़ी सिलेक्टिव किस्म की गैरत है और जहाँ पर आप अपना ज़ोर चला सकते हैं वहाँ पर तो आप चलाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ आपको अपना ज़ोर चलाना चाहिए बहैसियत वज़ीर आज़म वहाँ आपकी ज़बान में आबले पड़ जाते हैं, आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं और आपकी ज़बान गुंग हो जाती है, आप बात नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने क्या लिखा वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जनाब वज़ीर आज़म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 26 मार्च 2023। अच्छा, अंग्रेज़ी में मेरे सामने मौजूद है, मैं इसको साथ साथ उर्दू तर्जुमा करने की कोशिश करूँगा। प्यारे सदर, मुझे आपका ख़त मौसूल हुआ 24 मार्च 2023 को और मैं मजबूर हो गया हूँ बिल्कुल आगाज़ में ये कहने पर कि मुझे बड़ी सख्त मायूसी हुई है कि जिस तरीके से आपने ख़त में बाकायदा एक पार्टी बनकर जो है वो ये ख़त लिखा है, और कहीं कहीं पर कुछ हिस्सों में ये ख़त बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन पार्टी है उसकी प्रेस रिलीज़ दिखाई देता है, जिसकी यकतरफ़ा हुकूमत मुखालिफ जो नज़रियात हैं उनको आप एंडोर्स करते हुए नज़र आते हैं, उनके साथ खड़े होते हुए नज़र आते हैं, जबकि आपका जो आइनी ओहदा है उसका हल्फ आपको ये करने की इजाज़त नहीं देता। मैं रिकॉर्ड के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्ड के लिए ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले भी माजी में भी इस किस्म के काम कर चुके हैं जहाँ पर आपने अपने हल्फ की ख़िलाफ़ वर्जी की। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ इंसिडेंट्स कोट किए हैं जहाँ पर शहबाज शरीफ समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने अपने जो उनका हल्फ है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की। उसमें नंबर 1 वो ये कहते हैं कि जो आपने हुक्मनामा जारी किया था कौमी असम्बली की तहलील का 3 अप्रैल 2022 को ऑन इलीगल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर which order was declared unconstitutional by the Supreme Court on April 7, 2022। अच्छा, ये है पहला झूठ। जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने जब जो तहलील की थी वो तो समरी के मुताबिक तहलील की थी। वो समरी जो है वो स्पीकर की रूलिंग के ऊपर बेस करती थी कि जिसमें स्पीकर ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद को खारिज कर दिया था, उसको टेकअप नहीं किया था। अब अगर डिप्टी स्पीकर जो हैं उनका एक काम जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में, सुप्रीम कोर्ट में नॉक डाउन हो गया, लेकिन वो जो रूलिंग है स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, वो नॉक डाउन हुई है, उसकी बेसिस के ऊपर आगे जो कुछ हुआ आप यकीनन ये ज़रूर कह सकते हैं कि वो गैर कानूनी और गैर आइनी था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिस वक्त सदर आरिफ अलवी के पास एक समरी आई, वो समरी जो है वो इन इट सेल्फ गैर कानूनी है या कानूनी है ये डिसाइड करना सदर का काम नहीं था। उन्होंने उसके ऊपर अमल किया एज़ पर द लॉ जो कि उनको कानून और आइन कहता था, लिहाजा ये जो है एक झूठ है। उसके बाद नंबर 2 जो उन्होंने बात की, अपॉन माई इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर, कि जब मैं वज़ीर आज़म बना शहबाज शरीफ ने कहा तो आपने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी आर्टिकल जो क्लॉज 5 है आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक आपने मेरे से ओथ नहीं लिया। ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको आइनी तौर पर अपनी फ़राइज़ जो हैं उनके ऊपर अमल करना चाहिए था, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनका जो हल्फ है उसको एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ हो, सदर हो, इन सब का मौक़िफ़ ये था कि ये बैरूनी साजिश के ज़रिए आई हुई हुकूमत है और इसने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, लिहाजा मैं ऐसे वज़ीर आज़म की, और उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया था, आपको याद होगा। तो ये एक बात जो है बड़ी मजबूत है जो कि इस ख़त में लिखी गई है। आगे जनाब आ जाएं आप तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं
وہ یہ کہتے ہیں کہ دیگر جو تمام انسیڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ نے باقاعدہ ایکٹیولی فعال طریقے سے قانون اور آئین سے انحراف کرتے ہوئے ایک آئینی طور پر منتخب شدہ حکومت کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. I have made all out efforts to maintain a good working relationship with you. کہ میں نے تو اپنے طور پر آپ کے ساتھ بہت بہترین ایک ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کی، تعلق رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں آپ کے جو خط ہے، جو آپ نے مجھے 24 مارچ کو خط لکھا، اس کی وجہ سے میں اب مجبور ہو گیا ہوں، اس کی میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، جو ٹون ہے، کہ اب میں اس کا جواب دوں، اور میرا جواب درج ذیل ہے. نمبر 1، اب یہ یہاں سے پوائنٹس شروع ہوتے ہیں. جو 7 نکات ہیں وہ یہاں پر اس کے بعد لکھے گئے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے، اور اب آپ یہ نکات سنیے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آپ نے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کہ پولیٹیشنز کو اور ہیومن رائٹس ان کے وائلیٹ ہو رہے ہیں، اور جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ریفرنس ہے وہ خاص طور پر ایک خاص پولیٹیکل پارٹی سے متعلق ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے کام ہو رہے ہیں اور رپورٹس موجود ہیں، یہ تو ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کے متعلق ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اس سے تو آپ کا بھی تعلق ہے. میں یہاں پر ایک واضح طور پر انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہتا ہوں ان کیٹیگوریکل ٹرمز that the substantive and procedural due process guaranteed under the Constitution under Article 4 and 10A is being afforded to all. یعنی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس وقت تک جو بھی الزامات ہیں گزشتہ 1 سال میں اس حکومت پر لگے ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر، ان کو ایک طریقے سے قبول کیا ہے اور ان کو ماننے سے وہ انکاری ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کو آئین کے آرٹیکل 4 اور 10A، اب جو 10A ہے وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے، اور آرٹیکل 4 جو ہے وہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، رائٹ آف انڈیویژولز ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود دا لا. اچھا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گزشتہ 1 سال میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے کیا وہ آئین کے اس آرٹیکل کے مطابق ہے یا نہیں. اور جو آئین کا پاکستان کا آئین ہے، جو دستاویز ہے، آپ اس کو پڑھیں، جو کہ کانٹریکٹ ہے میرا، اور جو ریاست مجھ سے وعدے کرتی ہے کہ اس ملک کو اس آئین کے تحت، اس ضابطے کے تحت چلایا جائے گا، کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جو رائٹ ہے اسمبلی کا، جو پولیٹیکل سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس مجھے میرا کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے، جو آزادی اظہار رائے مجھے دیتا ہے، کیا پورے ملک میں وہ اسی طریقے سے اس پر عمل درآمد ہے، ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ لوگ زیادہ بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں افورڈڈ ٹو آل، اور جو تمام ایکشنز ہیں وہ قانون کے مطابق لیے جا رہے ہیں. جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ قانون اور آئین پر عمل درآمد کر رہی ہیں، اور اسٹیبلش کی جا رہی ہے رٹ آف دا اسٹیٹ، یعنی کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم کی جا رہی ہے. مور اوور ان نیئرلی آل انسٹنسز persons aggrieved of the legal action taken against them have approached the appropriate legal forum. یعنی اوورآل وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اگر یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف کی درست ہے تو جو ہزاروں کی ایف آئی آرز ہیں، بلکہ دسیوں ہزار ایف آئی آرز ہیں جو گزشتہ 1 سال میں کاٹی گئی ہیں، وہ ایف آئی آرز ہم یہ سمجھ لیں گے کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے اگر ان کے اوپر عدالتیں جو ہیں وہ جرم ثابت ہو جائے وہاں پر اور ان لوگوں کو سزا ہو جائے. اگر وہ ایف آئی آرز جو ہیں وہ کہیں نہیں بڑھ پاتی، تفتیش جو ہے وہ نہیں بڑھ پاتی، اور وہ صرف اور صرف جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ لوگوں کو اٹھانے کے لیے، ان کی زبان بند کرنے کے لیے، ان کے خیالات چینج کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. وزیر اعظم نے یہ ایک سفید جھوٹ بولا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو بات کر رہے ہیں، اچھا یہ آگے چل کے بھی بات آئے گی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کی طبیعت کے اوپر اتنا گراں گزرا کہ انہوں نے صدر عارف الوی کو جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ میں جواب دیا،
اور جواب میں بہت سارے الزامات بھی ان پر لگائے. لیکن اب سے چند روز پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک 71 صفحات پر مشتمل رپورٹ سال 2022 کی، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ 2023، سال 2022 میں جو پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کے ہوتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. یہ پہلی حکومت ہے، میں فارن آفس کم از کم آپ کو 17 سال گزشتہ اس کا بتا سکتا ہوں کہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کے اوپر رپورٹس جاری کی گئی ہوں امریکہ کی طرف سے یا پھر کسی تھرڈ سٹیشن پر. فار ایگزامپل دلی میں بیٹھ کر کوآڈ کنٹریز نے پاکستان کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے بات کی اور اس کے اوپر اس حکومت نے جواب نہیں دیا. 71 صفحات کالے کیے امریکی محکمہ خارجہ نے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے، ارشد شریف کے حوالے سے، صابر شاکر کے حوالے سے، عمران ریاض خان کے حوالے سے، جمیل فاروقی کے حوالے سے نام لے کر، شہباز گل کے حوالے سے، اعظم سواتی کے حوالے سے، دیگر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں نام لے کے انسیڈنٹ کوٹ کر کے شہباز شریف کی حکومت کو کہا کہ یہ سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. پاکستان کے اداروں کے حوالے سے بات کی. یہ حکومت ایک لفظ نہیں بولی. امریکہ کے سامنے ان کی زبان گنگ ہو گئی تھی، ان کی زبانوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. اس کو ریفیوٹ نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ، مسترد نہیں کیا امریکہ کی اس رپورٹ کو. اس کے اوپر انہوں نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا. انہوں نے نہیں کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر رپورٹ دینے والا امریکہ بہادر تھا. اور اگر یہاں پر صدر عارف علوی نے آپ کی انہی جو ٹریک ریکارڈ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو آپ کو بہت زیادہ غصہ آ گیا. آگے چلتے ہیں جناب. پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، آپ کی جو اپنی پارٹی کے ساتھ اطاعت ہے، الیجینس ہے، اس کی وجہ سے آپ ناکام ہو گئے ہیں. یو ہیو فیلڈ ٹو نوٹ دا شیئر وائلیشن آف لاز، جو اور کورٹ آرڈرز جو ہیں جن کو نہیں مانا جا رہا، ضد کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر حملے کیے جا رہے ہیں، پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کیوس جو ہے افراتفری پیدا کی جا رہی ہے، سول اور پولیٹیکل انریسٹ جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے، اور آپ کی نظر اس طرف نہیں گئی. اور مسٹر پریزیڈنٹ یہ سب کچھ جو ہے اس نے پاکستان کے جو تاثر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے، اور مستقبل میں پاکستان میں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے خطرات پیدا کر دیے ہیں. یہ آپ کے عہدے کے شایان شان نہیں ہے اور کمپلیٹ ڈس ریگارڈ ہے لاز اینڈ دا کانسٹیٹیوشن بائی دا پی ٹی آئی. یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. یہ کہا اور اس کے بعد کہا کہ مور اوور یو ہیو ناٹ آن اینی اوکیزن اٹرڈ ایون اے سنگل ورڈ، کہ آپ نے ماضی میں عمران خان صاحب جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت آپ نے کوئی بات نہیں کی، اور جو انہوں نے کہا کہ جو کورٹ کے آرڈرز ہیں ان کو وہ ڈیفائی کر رہے ہیں، ان کے سامنے اپیئر نہیں ہو رہے، اس پر بھی آپ نے کوئی بات نہیں کی. اور ہم نے آج تک اپنی تاریخ میں اتنا اگریسو، اتنا تند و تیز، بلکہ رادر ملیٹنٹ، اکثریت پسند جو ہے وہ رویہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے نہیں دیکھا. اچھا، وزیراعظم شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں پر بہت مکسڈ اپ قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. وہ عذر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ کسی اور کے ماضی میں لیے گئے ایکشنز کی وجہ سے جسٹیفائیڈ ہیں. مطلب عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ اگر آپ اپنے کسی غلط کام کی جسٹیفیکیشن یہ پیش کریں کہ ماضی میں فلاں شخص نے کیونکہ یہ غلطی کی تھی لہٰذا ہم اس سے بڑھ کر غلطی کرنے میں حق بجانب ہے، اس سے کمزور، اس سے سب سٹینڈرڈ دلیل جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی آپ کے اپنے فیل کے لیے. اور اب آگے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وزیراعظم شہباز شریف انہوں نے یہ خط جو ہے وہ بڑا کمزور لکھا، اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تحریک انصاف کو بھی کال آؤٹ کرنا بنتا ہے، ان کا ماضی ضرور ان کو یاد دلانا بنتا ہے تاکہ جب وہ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں یا مستقبل میں جو ہے وہ ان کو کوئی رول ملتا ہے تو پھر ان غلطیوں کو نہ دہرائیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ یہ کمپیریزن بالکل ڈرا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک خودکش جیکٹ والے کو، ایک بوم بنانے والے کو، ایک شبرات کے اوپر آتش بازی کے سامان کے لیے پٹاس یا پھر بارود جو ہے وہ غیر قانونی طور پر رکھنے والوں کو، دونوں کے کرائمز کو ایکویٹ کریں اور اس بنا پر کہ یہ جناب اس نے بھی غیر قانونی طور پر وہ شبرات میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے بارود اور پٹاس اکٹھی کی ہوئی تھی لہٰذا یہ دہشت گرد جسٹیفائیڈ ہے. وزیراعظم صاحب یہ دس از نو جسٹیفیکیشن.
جسٹیفیکیشن آپ کے دور میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں وہ جو نظر آ رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور بڑے برے طریقے سے ہو رہی ہیں، اور آپ نے اپنے اس خط کے ذریعے ان سب کی اونرشپ لی ہے، اور ساتھ میں آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ترجمان بن کے ان کے بہاف کے اوپر جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی حیران کن ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے فریڈم آف سپیچ آرٹیکل 19 کے تحت وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آزادی دی جا رہی ہے۔ اب یہ لوگ اس کے جج ہیں، وہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی فریڈم آف سپیچ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے مل رہا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریگریٹیبلی اگین، ایک مرتبہ پھر میں افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی تھی جس وقت ماضی میں پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس ہیومن رائٹ رپورٹ کے اوپر، جہاں جو ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے 2021 کے متعلق جاری کی گئی۔ اب 2021 کی رپورٹ شہباز شریف جو ہیں وہ دے رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں ہوتی تھیں۔ نمبر ایک، وہ اتنی سنگین نہیں تھی۔ جب آپ اس کا حوالہ دیں گے تو آپ اپنے دور کا حوالہ بھی دیں۔ اب جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں 2022 کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب آپ یقین مانیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے مجموعی دور سے زیادہ خوفناک ہے۔ یعنی تمام وقت جو انہوں نے گزارا اس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں، جب آپ ان کو پلڑوں میں رکھیں گے تو شہباز شریف صاحب آپ کا وزن بہت زیادہ ہے، کمپیریزن میں بہت زیادہ ہے۔ بٹ اگین ان دونوں کو ایک دوسرے کی جسٹیفیکیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم ہیں، آپ جواب دہ ہونا چاہیے آپ کو اپنے دور کے حوالے سے۔ ماضی کے حوالوں کو اپنی غلطیوں کا جواز بنانا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے ماضی کے حوالے دیے، انہوں نے کہا یہ ہوا تھا اور اس کے جواب میں آپ نے اس وقت آواز نہیں اٹھائی تھی، تو اب آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں؟ مطلب یہ آپ اندازہ لگائیے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے جو دلائل ہیں کتنے کمزور ہیں اور کس قسم کے جھوٹ اس خط میں جو ہیں وہ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن پھر کچھ ظاہر ہے کہ ایسے سوال بھی موجود ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کے اوپر جو منشیات کا پرچہ ڈالا گیا جس کی سزائے موت ہو سکتی تھی، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ نے بات نہیں کی تھی۔ میل اور فیمیل ممبرز پارلیمنٹ کے اپوزیشن پارٹیز کے، ان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا گیا۔ اب یہ وہ کڑوے سچ ہیں جو تحریک انصاف کو اپنی گریبان میں دیکھنے ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ماضی میں ہوتا رہا۔ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان آفیشیل انٹرویوز کے ذریعے، جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان کر رہے تھے۔ تو یہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا؟ پاکستان میں طاقت کا مرکز، محور، منبع کون ہے یہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس سارے معاملے پہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ہمیشہ جب خود اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اس کی اونرشپ لیتے ہیں، پھر خود آرمی کو، خود اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کے اپنی پروٹیکشن کے لیے سیاست میں لاتے ہیں۔ یہ رویہ بھی ترک ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب ونس اگین، اب ماضی میں آپ لوگوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی وہ آپ کی زیادتیوں کا جواز نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک معذرت کے ساتھ ایک سفید جھوٹ ہے۔ نمبر 4 پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بہیسٹ پہ، ان کے بہاف پہ آپ نے الیکشنز کا اعلان کیا خیبر پختونخوا اور پنجاب میں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا جو فیصلہ ہے خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے حوالے سے، جس کو گورنر نے ڈیزالو کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا 1 مارچ کو، اور اس میں آپ نے کوئی کنسرن جو ہیں وہ ظاہر نہیں کیے تھے کہ کوئی میلافائڈی انٹینشن تھی پروونشل اسمبلیز کے حوالے سے۔ اس کے اوپر انہوں نے بات کی۔ اگین یہ بات بالکل درست ہے، اور اس غلطی کو صدر عارف علوی نے خود تسلیم کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپنے لائر کے ذریعے، جنہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ مجھے خیبر پختونخوا کی ڈیٹ نہیں دینی چاہیے تھی، وہ میں واپس لیتا ہوں، اور جو تاریخ ہے الیکشنز کی انہوں نے کہا کہ وہ پنجاب کی دینا، اس کے اوپر میں قائم ہوں۔ یہ بات یہاں پر شہباز شریف صاحب کی بالکل درست ہے۔ بٹ کوئکلی آ جاتے ہیں اس سے اگلے پوائنٹ پر۔ اچھا، ایک اور 218 آرٹیکل کی جو بحث ہے نا، یہ میں اگلی کسی ویڈیو میں اس کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو لیٹر اینڈ اسپرٹ کے یہ جو جواز بنائے جا رہے ہیں، دیٹ ہیز نو جسٹیفیکیشن۔ نمبر 5 کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جسٹیفیکیشن اور ان کی صفائیاں جو ہیں وہ دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نظر آتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے تمام ریلیونٹ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بڑا صاف ستھرا کر کے، بڑا پوتر کر کے انہوں نے پیش کرنے کی ضرورت کی کوشش کی ہے۔ جو 5واں نمبر نقطہ ہے، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں، ایک طرف وہ صدر عارف علوی کو کہتے ہیں کہ وہ
پی ٹی آئی کی پریس ریلیز جاری کر رہے ہیں. یہاں پر وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ترجمان الیکشن کمیشن 17ویں 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے, 19ویں گریڈ کا ہوگا, اس کے لیول کے اوپر آ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ فیصلے کر رہا ہے جو پی ڈی ایم حکومت کو سوٹ کرتے ہیں. نمبر 6 کے اوپر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے آئین کا حوالہ دیا 1973 کا, اس کے حوالے سے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے حوالے سے. یہاں پر شہباز شریف کا نقطہ بالکل درست ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. اس پہ انہوں نے صدر کو بتایا کہ جو آئین ہے, آئین ظاہر ہے کہ اس میں مختلف تبدیلیاں آئی ہیں. 73 کا آئین تھا, وزیر اعظم امپاورڈ تھا, صدر کے پاس 58(2)B تھی, وہ تحلیل کر سکتا تھا اسمبلیاں, اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا. فاسٹ فارورڈ کر لیں 18ویں ترمیم, 19ویں, 20ویں, 21, یہ جو ترامیم اس کے بعد آئی ہیں, ان ترامیم میں جو صدر ہے اس کا کبھی اختیار بڑھ گیا, کبھی کم ہو گیا. 18ویں ترمیم میں صدر کو بالکل ہومیوپیتھک کر دیا گیا, بالکل جو ہمارے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب جو بعد میں وزیر اعظم بنے, لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اس کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں, تو ان کو جس قسم کے صدور اور جتنی طاقت والے صدور ان کو سوٹ کرتے تھے کہ صدر رفیق تارڑ اور ممنون حسین جیسے صدر ہونے چاہیے, تو صدر عارف الوی بھی اسی طرح کے ایک ٹوتھ لیس جس کو کہا جاتا ہے, آئینی اعتبار سے, اتھارٹی کے اعتبار سے ان کے پاس بہت زیادہ چیزیں موجود نہیں ہیں. یہاں پر وزیر اعظم کا نقطہ بالکل ٹھیک ہے جو 6 نمبر پر انہوں نے بولا ہے. اس کے بعد 7ویں نمبر پہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا ہے, ونس اگین آئی وڈ سے کہ جھوٹ ایسا ہونا چاہیے جس پہ تھوڑا بہت اعتبار تو آئے. انہوں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ, آئی ایم فلی اویئر آف مائی ڈیوٹیز اینڈ دا ڈیوٹیز آف دا فیڈرل گورنمنٹ انڈر دا کانسٹیٹیوشن, کہ میں مکمل طور پر اپنی ذمہ داریوں سے اور حکومت کی ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں, جو کہ ایک آئین کے مطابق ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہماری گورنمنٹ از فلی کمیٹڈ ٹو پریزرو, پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دا کانسٹیٹیوشن and ensure that the fundamental rights guaranteed to the citizens of Pakistan are not violated. I'm sorry, this is یعنی کہ اگر آپ آئین کے مطابق 90 روز میں الیکشنز کروانے کے خلاف آپ جو ہے وہ صف آرا ہیں, گینگ اپ ہوئے ہوئے ہیں, تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے. آپ تعویلیں جتنی مرضی دے دیں, جتنی مرضی مضبوط دلائل دے دیں کہ فلاں فلاں اور فلاں وجہ سے 90 روز میں نہیں ہو سکتے, لیکن ایوری بڈی نوز کہ آئین میں لکھی ہوئی تاریخ کے مطابق آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے, تو آپ کا یہ جملہ سراسر جھوٹ ہے, ایک سفید جھوٹ ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وائلیٹ نہ ہوں. آپ کی کوشش نظر آ رہی ہے. However, the government is also determined to ensure that no one is allowed to violate the law, create unrest and attempts to cause irreparable harm to the state of Pakistan. یہاں پر آ کے آپ کا لہجہ پھر ایک دم سخت ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر آپ نے پی ٹی آئی کو نشانہ بنانا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری حکومت ہے وہ ہر اس کوشش کو ناکام بنا دے گی جو کہ آئینی طور پر منتخب حکومت کے خلاف کی گئی. ود بیسٹ ریگارڈز میاں محمد شہباز شریف. یہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر عارف الوی کو جوابی خط. اس میں بولے گئے کچھ سفید جھوٹ اور کچھ کڑوے سچ. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.